हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से पॉलिटिकल अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, लेकिन कुछ सोशल टैबूज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमने अक्सर किताबों में पढ़ी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती। एशियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानी कल्चर की बात करूँ, कि वैसी टर्म्स के साथ पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं जो कि बिल्कुल रेलिवेंट है या कनेक्ट हो रही होती हैं। अब्यूसिव बिहेवियर या रिजिडिटी या कोई स्टर्न बिहेवियर हम देखें तो हम फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं, ये कुछ है, रूड है या अग्रेसिव है या एंग्री है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी टर्म्स हैं जिन्हें हम एडवांस वोकेबलरी भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स साइकोलॉजिकली भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट अगेन। अब फीमेल नार्सिसिस्ट क्या है या मेल नार्सिसिस्ट क्या है, ये शायद दोनों में से कोई भी नार्सिसिस्ट नहीं होता। ये टर्म ऐसे एसोसिएट कर दी गई है, ये भी चले जानते हैं आज। और इसके साथ साथ नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट सोसाइटी या वो घर या वो मेल पर्सन या वो पर्सनैलिटी कौन सी है जिसका आज तक हमें समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अवेयरनेस शुरू हो गई है कि एक सख्त मिजाज इंसान और एक नार्सिसिस्ट इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अक्सर जिसको देख रहे होते हैं गुस्से में, हमें लगता है ओह वो तो गुस्सा है, वो तो अभी कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा, मेलो डाउन हो जाएगा, वो काम हो जाएगी पर्सनालिटी। या कुछ लोग अपनी बात को मनवाने के लिए दे गेट ऑब्नोशियस एंड वी फील लाइक ओके, बीइंग ऑब्नोशियस इज आल्सो फाइन और बीइंग गेटिंग रूड टू सम एक्सटेंट इज आल्सो फाइन एंड वी टेक इट इन अ वेरी नॉर्मल वे, जो कि बिल्कुल गलत है। और इससे नेक्स्ट लेवल नार्सिसिस्ट है जो कि हमें समझ नहीं आती, और हम लोग उसे एक्सेप्ट और एडजस्ट करते रहते हैं तब तक जब तक हमारा अपना जो मेंटल लेवल है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो हमें एंशियस कर देती है और हमें एंग्जाइटी या ट्रॉमा या ट्रिगर करना शुरू कर देती है उन चीज़ों की वजह से, उस टॉक्सिक माहौल की वजह से। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ ऐसी बातें, और आपके साथ भी शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरी बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, वर्किंग वुमेन है। आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब बात करते हैं एचआर सेक्टर की, तो वहाँ पे इन्होंने 10 साल से ज़्यादा काम किया है और ऑलमोस्ट 18 टू 19 ईयर्स हो गए हैं इनको इंडस्ट्री में काम करते हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए। टेलीकॉम फाउंडेशन, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की वाइस प्रेसिडेंट है। मैं मिस आतिफ़ा एहसान की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आई नो कि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं और अक्सर बहुत कम आपका लाहौर चक्कर लगता है, लेकिन इनका जैसे लाहौर चक्कर लगा तो हम देख सकते हैं कि हमने इनको कहा कि प्लीज़ हमारे स्टूडियो सबसे पहले आइएगा। सो मिस आतिफ़ा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं नाज़रीन को भी मुखातिब होकर यही बात करी थी कि आज हम नार्सिसिज्म पे बात करेंगे। मैं तो शायद कुछ नहीं जानती इस हवाले से, और मैं बहुत कुछ जानना चाहूँगी भी मज़ीद। सबसे पहले ये बताइए, नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिज्म टर्म क्या है? देखिए बुशरा, जिस तरह हम बात करते हैं ना डिप्रेशन की, और बहुत लेट लोगों ने इसको रजिस्टर करना शुरू किया और इस चीज़ को, इस फैक्ट को तस्लीम करना शुरू किया कि इट्स अ रियलिटी और ये एक इशू है, ये एक पैटर्न होता है, डिप्रेशन एक बीमारी है। सिमिलरली नार्सिसिज्म जो है, ये एक पैटर्न है, एक बिहेवियर पैटर्न है, और ये इतना टॉक्सिक पैटर्न होता है कि इसको नॉर्मली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नार्सिसिज्म के, और नार्सिसिस्टिक आदमी हो या औरत हो, उसके कुछ ख़ास पैटर्न होते हैं जिनको, और उनकी, और वो पैटर्न बड़े क्लियर होते हैं और बड़े डिफाइंड होते हैं, और उसको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते सख्त मिजाज किसी भी इंसान से। उसकी एक अपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नार्सिसिस्टिक आदमी की बात करते हैं, तो वो एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है। अब ज़हन में ये आएगा कि सेल्फ सेंटर्ड तो बहुत से लोग होते हैं, नहीं, उनका एक पैटर्न होता है। दे स्टार्ट बाय मेकिंग यू फील वेरी स्पेशल। पहले उनका पैटर्न ये है कि वो आपके ऊपर सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो, अपनी सारी वैल्यू आप पे निछावर कर देंगे, एज़ इफ़ यू आर द ओनली पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो बहुत स्पेशल है। क्योंकि वो बंदा उस नार्सिसिस्ट के लिए खुद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए वो अपनी वजह से, सिंस दैट पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, तो वो उस बंदे को अपनी वजह से बहुत एक इम्पॉर्टेंस देता है और दूसरे बंदे को ये फील कराता है कि तुम बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। उसके बाद ग्रेजुअली ये पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। और अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें, अगर आप देखें, सिंस आई हैव स्टडीड अप्लाइड साइकोलॉजी फॉर 4 years, तो मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक ज़ाहिर इंटरेस्ट भी था, और मैं इस तरह के पैटर्न्स, बिहेवियर्स ये बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ती भी हूँ, और फिर उसको एक सोशल अपनी उसकी वजह से कि मेरा जो एक फुटप्रिंट है, मैं लोगों में वो चीज़ देखती भी हूँ, स्टोरीज़ पता भी चलती हैं।
نارسسزم جو ہوتا ہے اس کی سب سے ورسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل ایسے کہ آپ کسی انسان کو پہلے چھت پہ لے کر جائیں اور وہاں سے اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیں. اس کی بالکل ایک فزیکل یا لٹرل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس نارسسسٹ کے ساتھ جو اس کی بیوی رہ رہی ہے یا جو بھی فیملی ممبر رہ رہا ہے, یا اگر وہ عورت ہے تو جو اس کے فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ. لیکن لیٹس ایکسپلین دا نارسسزم فرسٹ, کہ وہ پہلے آپ کو بہت ویلیو دے گا, آپ کو پہلے بہت اوور دا اسکائی اوور دا مون لے جائے گا. اس کے بعد گریجولی جب وہ حاصل کر لے گا, جب وہ چیز اس کے کنٹرول میں آ جائے گی, تو دیٹ پرسن ول اسٹارٹ کرٹیسائزنگ یو. وہ اتنا کنٹرول فریک ہو جائے گا کہ وہ آپ کو ہر چیز میں کہے گا تم نے یہ غلط کیا, تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے, میرے حساب سے چلو, تمہیں تو یہ بھی نہیں کرنا آتا, دیکھو میں ہی ہوں جو اس چیز کو برداشت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, دیکھو میں تمہارے لیے یہ چیز کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. جو ساتھ والا انسان ہوتا ہے آپ وہ زیرو فیل کرتا ہے. the narcissist starts gaslighting that person. اور وہ دوسرا بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول بالکل جا کے زمین سے لگ جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا جہان کی خرابی شاید میرے اندر ہے, اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک دفعہ کے کرنے سے نہیں ہوتا. جو انسان ایسے نارسسسٹ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے وہ ایک کنٹینیوس ٹارچر ہے, ایک کنٹینیوس ابیوز ہے, یہ مینٹل ابیوز. آپ کو مینٹلی انفلکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہے, تو ایونچولی یو وانٹ گرو. اور بہت ایک بہت ٹاکسک انوائرمنٹ ہے نا, جس میں آپ نے ایک ہیلدی انسان کو کنٹینیوس رکھا ہوا ہے. تو وہ جو دوسرا بندہ جو افیکٹی ہے, جو وکٹم ہے, وہ ایک کرونک اسٹریس میں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے کسی چیز کا نہیں پتا, میں اس شخص کے بغیر اگر کچھ کروں گا تو یہ مجھ پہ شاؤٹ کرے گا, اس کا ایک انٹینس ریئیکشن آئے گا, کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے, شیٹر ہو جاتا. بالکل. تو یہ نارسسزم کی سب سے یہ اگلی سائڈ ہوتی ہے کہ آپ پہلے کسی کو ورسٹ, کہ آپ پہلے کسی کو آسمان پہ لے کے جائیں, اس کی بہت تعریفیں کریں, اس کو بہت چڑھائیں, اور اس کے بعد آپ اس کو بالکل دھکا دے کے نیچے گرا دیں. تو یہ مرد ہو یا عورت ہو, ظاہر ہے اٹس ویری پینفل ٹو ہیو سچ پیپل ان یور لائف. سو یہ بتائیں, ابھی آپ نے نارسسزم کے بارے میں تو ایکسپلسٹ ڈیفائن کیا جی, لیکن اگر میں نارسسزم اور ایک نارمل انسان جس کو غصہ آتا ہو یا سخت مزاج آدمی کی بات کرتے ہیں, یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یوزلی اردو میں, سخت مزاج آدمی اور نارسسزم میں کیا مائنر سا ڈفرینس ہے, نیرو ڈفرینس, اور what would you بہت say؟ بڑا ڈفرینس ہے. آپ دیکھیں ایک سخت مزاج آدمی ہوتا کیا ہے ہوتا ہے, کیا وہ یہ ہوگا کہ وہ جس وقت اپنے گھر پہ غصہ کرے گا, اپنے پارٹنر پہ شاؤٹ کرے گا, یا اس پہ کسی بات پہ اس کا ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوگا, یا وہ ناراض ہوگا, تو ہی ول ڈیفینیٹلی فیل گلٹی اور فیل سوری آفٹر سم ٹائم. وہ نیکسٹ ڈے اس کو سوری کر لے گا, کچھ دیر کے بعد کر لے گا, وہ اپنے بیہیویئر کو ایک دفعہ جو ہے ریوزٹ کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ سخت مزاج لوگ ایک دم سے, آپ نے دیکھا ہوگا غصے کے تیز لوگ, وہ ایک دم بھول پڑتے ہیں, ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں, ایک دم ذرا وہ شاؤٹ کر لیتے ہیں. بٹ لیٹر آن اف دے آر ناٹ نارسسسٹ دے اسٹارٹ فیلنگ سوری. نارسسسٹ اپنے بیہیویئر کو ڈیفینڈ کرتا ہے, وہ ہی ڈزنٹ فیل سوری. وہ سوری فیل کرنے کی بجائے وہ اپنے وہ اپولوجائز کرنے کے بجائے اپنے اس بیہیویئر کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ دیکھو غصہ اس لیے کرتا ہوں نا, تم پہ ہے تو صحیح تم میں یہ مسئلہ. غصے کا تیز آدمی اپنے غصے پہ آپ سے سوری کرے گا کہ اچھا مجھے تمہاری اس بات پہ مجھے غصہ آ گیا, آئی ایم سوری. So that's completely normal. So that's obviously مطلب human nature ہے, آپ کو غصہ آ سکتا ہے. This is a trait which obviously embarrasses the other person at times in public especially, یا ایک سوشل گیدرنگ میں کہ ایک بندہ ایک دم سے چیخ پڑا. لیکن اگر وہ سوری بعد میں فیل کر رہا ہے اور وہ ریپیٹڈ پیٹرن ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اس کے کریکٹیو میئرز بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اسپاؤس جو ہے وہ بار بار اس کو اس بات کا احساس دلا کے اس کو ٹھیک بھی کروا سکتا ہے کہ آپ نے, یا اسپاؤس جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات بشرا یہ ہے کہ جو غصے کا تیز بندہ ہے نا, اس کے لیے اسپاؤس اپنے مزاج کو ایڈجسٹ کر کے فورسی کر لے گی نارملی, اور ہوتی ہے کہ اچھا اس کو اس بات پہ ایک دم سے ریئیکٹ کرے گا, میں نے یہ بات ادھر پبلکلی نہیں کرنی, تو وہ ٹیکل ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. نارسسسٹ کا پرابلم یہ ہے کیونکہ سنس نارسسسٹ از اے کنٹرول فریک, اور کنٹرول فریک ہو کے بھی وہ آپ کو خود وکٹم بنے گا اور آپ کو جو ہے وہ ایک پرابلم دکھائے گا اپنی زندگی میں, اور پھر وہ ہیرو بھی بنے گا کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے تو مجھے ہر جگہ کور اپ کرنا پڑتا ہے نا, میں تمہیں اس لیے روکتا ہوں یا میں تمہیں اس لیے کنٹرول کرتا ہوں کیونکہ تم اس چیز کو نہیں جانتی, تم کر نہیں سکتی, اس لیے میں کرتا ہوں. وہ اپنے اس ایکشن کو, اپنی بدتمیزی کو, اپنے غصے کو, اپنی لڑائی کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اینڈ ہیئر لائز دا ڈفرینس بٹوین اے پرسن جو
اپنے مزاج میں یا غصے میں تیز ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے جو نارسسسٹ ہے، یہاں پہ آپ کو بہت ایک کلیئر وہاں پہ لائن نظر آ جائے گی کہ ایوری ٹائم اس کا ریپیٹڈ بیہیویئر ہے، عورت نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی اس کو ناراض ہو رہا ہے، وہ پھر بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ پھر بھی اس کو کسی چیز سے روک رہا ہے، اس کو وہ پرسنل اسپیس نہیں دے رہا، اس کو وہ فریڈم نہیں دے رہا، اور اس کو وہ کس کور میں کر رہا ہے؟ پروٹیکشن کے کور میں، اس کو وہ اس کی بہتری کے کور میں کر رہا ہے. And that's completely toxic. That's very toxic. And he himself won't know at times, right? Obviously اس طرح کی چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، لیکن تھراپیز موجود ہیں، ان Therapies چیزوں ہیں. کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور جہاں پہ بات ہاتھ سے نکل جائے وہاں پہ زندگی ہاتھ سے نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. Right. آپ اپنی ساری زندگی راٹ نہیں کر سکتے ایسے یہ انسان completely کے ساتھ. fine. Because انسان بھی ایک پلانٹ کی طرح ہے. بالکل اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نرش نہیں کریں گے, the plant the other day would wither away, right? بالکل So ایبسلیٹلی. it's just like we human beings are also finally, ہمارا بھی ایک بالکل. ہارٹ ہے, ایک دل ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر نا نرش کہ نہ ہو آپ تو کسی درخت کے آگے بھی، کسی بہت ہی گرین ٹری کے آگے بیٹھ کے غلط ہر وقت باتیں اس کو غلط باتیں، ہر whining وقت کریں. اس کو کہتے رہیں، کرس کرتے رہیں تو، اور اس کو برا کہتے رہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ودر کرنا شروع کر انرجی دے گا. آپ کی اچھی نہیں جا رہی نا. نہیں جاتی. انرجی ٹرانسفارمیشن بالکل. جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونی بالکل. چاہیے. سو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جب ایسا ماحول گھر میں ہو جہاں پہ کانسٹنٹ کرٹیسزم چل رہا ہو, وائننگ ہو, ٹاکسک بیہیویئر ہو, obnoxious ایٹیٹیوڈ ہو, تو وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اس گھر میں بچے بھی موجود ہوں تو وہ کس طرح کی گرومنگ پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے بشرا. ایسے بچے انفارچونیٹلی جو ایک ٹاکسک ماحول میں، کیونکہ دیکھیں یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایسا بندہ جو ایک کانسٹنٹلی اپنے پارٹنر کو اسٹریس میں رکھ رہا ہے، کانسٹنٹ کنٹرول چاہتا ہے، کانسٹنٹلی اس کو مسئلے دوسروں میں نظر آتے ہیں، اس کو اپنے میں آتے ہی نہیں. اس پیٹرن میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہے یا عورت ہے. بندوں میں کنٹرول بہت زیادہ آ جاتا ہے، عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت آ جاتی ہے، سیلف پروجیکشن بہت آ جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اس چیز کو کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے قربانی دی، میں نے اپنی صحت خراب کر لی، میں نے اتنا کیا. مردوں کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نارسسسٹک آدمی مرد ہوتے ہیں، مین ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے گھر میں کرتے ہیں. میں کمانے جاتا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے اتنا کر رہا ہوں، تم لوگوں کو کس طرح سے میں خیال رکھوں، تم لوگ میرے لیے بوجھ بن گئے ہو. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے ماحول کو بہت ٹاکسک کر دیتی ہیں. اور جب یہ ماحول ٹاکسک ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جو اس گھر میں اس پیرنٹ کے انڈر پڑھ رہا ہے، اس باپ کے زیر سایہ تربیت لے رہا ہے، وہ بچہ ایک کانسٹنٹ فیئر کا، آپ دیکھیں اس کو سائیکالوجی میں اس کو ایک ٹرم کہتے ہیں ہائپر ویجیلنس. Alright. اور وہ بچہ ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. ایسے بچے ان کو ہر وقت وہ ایک سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہر وقت میں ہی کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں، مجھے ریڈی رہنا ہے. اب یہ غلطی ہو جائے گی، میں نے ریڈی رہنا ہے. اب میں اس سچویشن میں آگے مجھے ڈانٹ پڑے گی، میں نے ریڈی رہنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو طرح کی پرسنالٹیز بچے کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. یا بچہ بہت زیادہ اگریسو نکلتا ہے، پلتا ہے ایسے پیرنٹ کا، ایسے فادر کا بچہ، یا ایسا بچہ جو ہے وہ بالکل ودرون والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، شیٹر ہو جاتا ایسے ہے, شیٹر ہو confidence جاتا ہے، shrink ہو جاتا ہے. ٹمڈ ہو جاتے ہیں. کچھ بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں Right. جہاں پہ بچوں نے اس طرح کی فادرز کے ہوتے ہوئے سوسائڈ کر. بالکل ٹھیک آپ نے یہاں پہ بات کی ہے. میری نظر سے ایک ریل گزری سوشل میڈیا پہ، کل پرسوں کی بات ہے. تو دا مدر وہ اپنے بیٹے کی کہانی بتا رہی تھی کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ کیسے ہوئی. سو میں رک گئی نا وہیں پہ. آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ واٹس دا میٹر. سو ایونچولی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ان کے بیٹے نے سوئسائڈ کی ہے. شی از مائی کزن انیزا، شی از اوہ مائی یس کزن. مس انیزا، اور رائٹ. جی، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ. ابھی میں آپ کو اور شو وہ سے اپنے پہلے بھی husband یہ کے بات بارے میں کر رہی کچھ تھی. کری جی تھی. میں آپ سے شو سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں کہ ہسبینڈ جہاں پہ ایک نارسسسٹ ہسبینڈ وہ اتنا کنٹرولنگ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اگر ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے تو وہ گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ہر وقت ایک انڈر انفلوئنس اور انڈر کانسٹنٹ کیا کہیں گے اس کو گلٹ میں رکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں باہر تم لوگوں کے لیے کمانے کے لیے، تم لوگ بوجھ ہو. مطلب وہ شاید
ورڈ سے ڈائریکٹلی بوجھ نہ کہے، لیکن وہ اپنے ہر ایکشن سے ان بچوں کو کہے گا اب مجھے فیس بھی دینی پڑ رہی ہے، اب میں تم لوگوں کے لیے جم کے لیے بھی پیسے دوں، میں تم لوگوں کی کھیل کے لیے بھی پیسے دوں، اب میں ٹیوشن کے لیے بھی پیسے دوں، تم لوگ آگے سے کیا کر رہے ہو. تو بچہ ایک کانسٹنٹ ایک فیئر میں رہتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. اور اس کا ہر بچے پہ، ایک ہی گھر میں رہنے والے کئی بچوں پہ ڈفرینٹ امپیکٹ آتے ہیں. کوئی بچہ اگریسو ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا، کوئی بچہ بالکل ٹمڈ ہو جائے گا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ اتنا اس کا کانفیڈینس شیٹر ہو اور اس کو اپنا آپ اتنا ایک بوجھ لگے کہ میں ہی شاید آئی ایم دا روٹ کاز اینڈ آئی ایم دا ریزن آف دس پرسنس ڈسٹربنس، اور یا میں ہی اس گھر کی ہر پرابلم کا ایشو ہوں، یا آئی کین نیور میک مائی فادر ہیپی اور پراؤڈ، یا میرے پیرنٹس شاید میری وجہ سے نہیں ہو سکتے پراؤڈ. تو دیکھیں وہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے تو یہ چیز ساتھ لے کر نہیں آیا تھا نا، اس کو ہمارے رویے نے ایسا بنایا، پیرنٹس کے. اور پیرنٹس میں آپ کو بتاؤں، میں فادر کا بار بار کیوں یہاں پہ ذکر کرتی ہوں، مرد ایک ڈومیننٹ، ایک ہماری سوسائٹی بھی میل ڈومیننٹ ہے، آدمی ایک اسٹرانگ کریکٹر ہوتا ہے گھر کے لیے بھی، وہ ایک چھت ہوتا ہے، ایک سربراہ. آپ کے چھت میں ہی کریکس پڑ جائیں، آپ کی چھت ہی ویک ہو، آپ کی چھت ہی آپ ہی کے اوپر گر رہی ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ڈیمیج ہے اس چیز سے بچوں کے اوپر. میں نو ڈاؤٹ کہ اگر مدر نارسسسٹ ہوگی تو مدر کے بھی امپیکٹ ہوں گے، لیکن شاید وہ اتنے سیویئر نہیں ہوں گے جتنے ایک فادر کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیختا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، وہ اسٹرانگ ہے. تو اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے، اور وہ اسٹرینتھ جب اس کی کمبائن ہو جاتی ہے اس ایک ایشو کے ساتھ، اس ایک مینٹل ایک کنڈیشن کے ساتھ جس کو ہم نارسسزم کہہ رہے ہیں، تو جب اس کے ساتھ کمبائن ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی ایک بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہے اس خاندان کے لیے. جیسے ابھی آپ اس ریل کی بات کریں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی، ہم نے اس خاندان کا اس ماں کی تکلیف دیکھی، ہم نے اس گھر کا رخ بدلتے دیکھا، ہم نے مطلب یہ تو ظاہر میری فیملی کی چیز ہے نا، تو ہم اس چیز کو بہت اچھے سے، اس کے علاوہ ایک دو اس طرح کی آپ دیکھیے باقی بچوں پہ کیا اثر ہوا ہوگا. شی گاٹ 2 more sons. جی شی ہیز 2 more sons، اور ان میں سے ایک بیٹا جو ان کا سب سے چھوٹا ہے اس کو لیور اور کڈنی کا ایک جینیٹک اس کا پرابلم تھا، تو وہ شی واز اسٹرگلنگ ود دیٹ چائلڈ آلسو. اور وہ اس بات سے پہلے سے ظاہر ہے وہ گھر میں شی ہیڈ ڈبل دا برڈن، کہ وہ ایک ایسے ہسبینڈ کو بھی ڈیل کر رہی تھیں، وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور وہ اپنے اس بیمار بچے کی ڈائلسس ہوتے تھے. ایون جس دن ڈیتھ ہوئی ہے اس دن بھی جب ہم گئے ہیں سارا کچھ، تو وہ اس وقت بھی اس کا ڈائلسس، ظاہر ہے وہ ایک کانسٹنٹ آپ کے اوپر، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے نا. بڑا بیٹا تھا who got. یہ سب سے بڑا تھا جی. And what was his age? He was 15 at that time. Just hardly 15, right? Hardly 15. Yeah. اور آپ امیجن کریں کہ آپ کیا ہیومیلیٹ اس وقت اس بچے کو کر رہے ہیں، اور بیٹوں کی تو بڑی یہ ٹینڈر ایج ہوتی ہے. اور آئی تھنک اگر بیٹے ہیں گھر پہ تو ان کی تو بڑی دوستی ہوتی ہے باپ کے ساتھ. آئیڈیلی دس شوڈ ہیپن. کچھ سنگل مدرس بھی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے جو ہے وہ پال رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اگر کسی کو اللہ نے ماں باپ دونوں سے نوازا ہے، بالکل، اور ایسا کوئی گھر ہے جہاں پہ آپ کا ایسا ماحول ہے، یو گٹ پیرنٹس، بالکل. بشرا آئی ایم اے سنگل مدر، ہے اور میں سنگل ہینڈڈلی اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، اور میں نے ان چیزوں میں یہ لیسن لرن کیا ہے کہ ایٹ ٹائمس ایک ٹاکسک بیہیویئر ہونے سے بہت بہتر ہے کہ آپ، اور اس میں کسی کو بھی بلیم کیے بغیر، دو لوگ الگ الگ اپنی اپنی دنیاؤں میں بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ رہ کے اپنی اولاد کے لیے اچھے نہیں ہوتے. یو آر کمپلیٹلی رائٹ. پرسنالٹیز بہت میٹر کرتی ہے. کبھی کبھی ایک عام انسان، ایک نارمل انسان، دوست بہت اچھا ہوگا، بالکل، اور وہ اچھا باپ نہیں ہو سکتا. اچھا باپ نہیں ہوگا، اچھا ہسبینڈ شاید بہت ہو، لیکن اگین وہ اچھا بیٹا نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اور یہ 4-5 کوالٹیز بیلنس کرنا ہر ایک انسان کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اسٹل بیلنس کرنا ایک آرٹ ہے، اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن if you can't then you have to and same goes for the females also. Right, times ہم نے females کو دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھی، جی وہ بہت ایک بیٹی بہت اچھی، ٹائمز ایک عورت بہت اچھی بیٹی ہوتی ہے، بہت اوبیڈینٹ ہوتی ہے، لیکن شاید وہ ایک اچھی دوسرے کسی ریلیشن میں فرینڈس کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی، وہ ایک شاید اچھی بہو نہ بن سکے، اچھی بیوی نہ بن سکے. تو یہ چیزیں ہم نے دونوں جینڈرز میں دیکھی ہیں. تو ایٹ ٹائمز دو لوگ اگر ساتھ رہ کے زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پڑھے لکھوں کی طرح یو پارٹ ویز بالکل، اور بچوں کو وہ ایک اچھا ایک سیف ماحول دیں جس کی وجہ سے وہ نارش کریں، فلرش کریں، وہ گرو کریں. اور وہ معاشرے کا سب سے بڑی جو ذمہ داری بینگ پیرنٹس ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بچے پیدا کر لینا تو ایک جانور کے اندر بھی ایبلٹی ہے نا. ہمیں جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں الگ رکھا ہے، کہ ہم نے اس بچے کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ وہ آگے جا کے معاشرے کے لیے ایک بہت یوزفل ٹول بنے.
آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں, بالکل لیکن اصل بات یہ کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اس کی فنیشنگ کرنی ہے, اس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے, کیری کرنا ہے, اس آپ نے اس کو پروڈکٹ کو. شعور کیا دینا ہے, تربیت کیا اور کرنی ہے. اگر پیرنٹس دیکھیں نا, یہ پیرنٹس کی پلاننگ ہوتی ہے نا کہ آپ یو وانٹ ٹو کنسیو, یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے فیملی. کوئی بھی میرڈ کپل آپ جا کے پوچھیں, دا نیولی ونس, they would say yes, we want to start a family, we want to conceive. So this is how you are planning, and this is your own personal decision to have a بالکل family, to have بالکل kids. So once you have it, now if you can afford, and if you cannot afford, it's your baby. It has nothing to do with and children. please don't jump into this decision if you yourself, you or your spouse is not ready for this. Yes. اگر آپ ریڈی ہیں, اگر if you think کہ now you are ready and you can handle another soul اور آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں, it's a huge responsibility. اور دیکھیں, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کر سکتے ہیں, تو اب اس بچے نے انڈو نہیں ہونا, اب اس نے چلنا ہے جب تک اس کی لکھی ہوئی ہے. بالکل. اور اگر آپ نے اس کو کوئی چیز چاہیے یا نہیں چاہیے, دودھ کی لڑائیوں پہ ماں نے اپنے دونوں بچوں کو, مطلب دیر سو مینی کیسز کہ وہ مار دیا, مطلب میں یہ ٹرمز یوز نہیں کرنا چاہتی, دیر سو لیتھل, مطلب آئی ڈونٹ نو, دیز آر لائک really unreasonable terms, you know that what I'm trying to say. بہت اس طرح کی سٹوریز ہیں, بہت اگلی سٹوریز, معاشرے کا ایک عجیب وہ ہے. بالکل. Sorry to cut you in the middle. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, then you should think twice before starting a plan, starting a family. And if you can, and if you think yes اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر یہ سزا اور جزا, یہ مارنا اور اس کی چیزیں کیسے پوری ہوں گی, یہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. Just go with the flow. I would rather say that. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ آپ ہی کی اس بہت خوبصورت بات پہ میں ایڈ کروں گی بشرا, کہ دیکھیں روحیں, بینگ مسلم ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ بلیف ہے کہ روحیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, آتی ہیں, ہمارا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے پیرنٹ بننے کے لیے, تو امیجیٹلی اپنے اس چائلڈہڈ سے یا اپنے اس کیئرلیس ایٹیٹیوڈ سے یا اپنے اس ٹین ایج والے وہ جو ایک اسٹائل ہے اس سے باہر آ جائیں. بہت سے لوگ اپنے ارلی 20s میں ہوتے ہیں, لیٹ 20s میں ہوتے ہیں, جب اللہ ان کو یہ ذمہ داری عطا کرتے ہیں, لیکن شاید وہ مینٹلی اپنے کسی چائلڈہڈ ہی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, فیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, یا ایڈولسنس کے فیز میں, یا اپنے ٹین ایجز کی فیز میں رہ رہتے ہیں. نارملی دے آر سو کیئرلیس, اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا اب یہ ایک ذمہ داری, برڈن آ گیا ہے ہم پہ جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور مائنڈ یو کہ جب بچہ چھوٹا ہے نا, اپنے چھوٹی ایج کی فیز میں ہے, تو اس وقت تو وہ ایک کیوٹ سے ٹوائے کی طرح وہ بڑا ایزیلی پل جاتا ہے. جیسے جیسے بچہ 12 سال 13 سال کی عمر سے آگے جانا شروع ہوتا ہے, پیرنٹس کا اصل امتحان اور پیرنٹس کی اصل جو کیپیبلٹیز ہیں فار بینگ اے پیرنٹ وہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے, 15 سال 16 سال 19 سال, جیسے میرے اپنے بیٹے ماشاء اللہ وہ دے آر 22 اینڈ 20 ایئرز اولڈ, تو وہ والا ٹائم ہے جب آپ کو ان کا فرینڈ بننا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم اے لسننگ ایئر, یو ہیو ٹو کریٹ اے سیف اسپیس فار دیم ایز یور ہوم. تو اگر گھر میں ہی یہ لڑائیاں ہیں, گھر میں ہی نارسسسٹک ہسبینڈ یا وائف موجود ہیں, تو جسٹ امیجن دا ایگنی آف دوز چلڈرن جو اس گھر میں رہ رہے ہیں اور پل رہے ہیں, کہ ان کے لیے گھر جس نے ایک سیف زون ہونا ہے, سیف اسپیس ہونا ہے, وہ بھی سیف نہیں ہے. وہاں پہ بھی ان کو تھرو آؤٹ کرس کیا جا رہا ہے, ان کو تھرو آؤٹ وہاں پہ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو بلیم کر رہے ہیں, ان کو ناکام ہونے کی اجازت نہیں, ان کو غلط ایکسپیریمنٹس کرنے کی اجازت نہیں, ان کو اپنی بات کہنے کی اجازت نہیں. وہ کس طرح کا بچہ بڑا کر کے معاشرے کو دے رہے ہیں. نہیں, پھر آپ نے کیوں پیدا کیا اگر آپ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ بالکل بالکل. آپ کے وہ کوئی پیٹس نہیں ہیں جن کو آپ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, پیرنٹس کو بہت اپنے بچوں کے لیے کنسرن ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, لیکن دیکھیے ایک ایج تک, اس کے بعد یو کین ٹیل دیم کہ بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, بٹ اسٹل اف دے وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اٹ یو کین ناٹ اسٹاپ دیم. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیے 18 ایئرز آف ایج ہے جی, آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بتانا ہے کہ یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, بالکل یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, بالکل, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اور پھر یہ مناسب ہے, یہ کرنے دیں. نامناسب ہے. اگر وہ نہیں پھر بھی سن رہے تو آپ ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں. وہ اپنے آپ نے بھی تو ایکسپیرینس سے سیکھا ہے نا, آپ نے سب کچھ بتانا ہے, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے, یو ہیو ٹو, دس از یور ڈیوٹی, جب تک بچے جوان اور ہوش بھی نہیں آتے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, وہ جو کریں گے ان کا حساب خود ہی
खुद ही शुरू हो रहा है। होगा और वो अपना खुद वो अपनी एक्सपीरियंस शीट से खुद भरेंगे, बिल्कुल उसमें ऐसे फिर ही है, पेरेंट्स का कसूर भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उन्होंने एक बार बच्चों को तालीम और तरबियत दे दी है। और देखिए अब आप दीन भी आपको ये राइट, कहता है ना राइट, कि आप राइट एंड रॉन्ग, इवन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यही जो है इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सही गलत बताना उनका काम था ना। वो पकड़ पकड़ के किसी को रोक नहीं सकते थे। वो उनकी मतलब यहाँ तक के वर्ड्स कुरान में यूज हुए कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, इतना आप उनके ऊपर ना गम करें, जिसका मफहूम ये था कि मतलब आप अपने इतना गम ना करें कि आप खुद को हलाकत में डाल लें। तो जब हमारे वो नबी के ऊपर जिनको भेजा ही हमारे लिए गया था, उनको भी लाइंस डिफाइन की गई कि आप इनको सही और गलत बताएं, बार बार बताएं और अपने अपने अमल से, अपने किरदार से उनको बताएं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सेम गोज फॉर अस एज पेरेंट्स कि आप उनको क्लियरली बताएं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या आपके दीन में है, क्या आपकी सोसाइटी में ओके है क्या चीज़ और क्या नहीं ओके, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ख़ानदान की हैं जो आपने लेके चलनी है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो दीन की हैं, कुरान की हैं जो आपने लेगेसी लेनी है। कंटिन्यू करनी है और आपने, फिर बिल्कुल। आप खुद वो करें, वो करके उनको दिखाएं, बी ए रोल मॉडल फॉर देम। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल नहीं हैं, आप उनको कह रहे हैं खुद आप नाइट क्लब्स में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और बच्चों को कह रहे हैं कि नाइट क्लब में नहीं आपने जाना, तो दे वोंट लिसन व्हाट यू आर सेइंग, दे विल डू व्हाट यू आर डूइंग They will follow their father's suit ऑब्वियसली। by the end of the day. If you think कि आप जो कर रहे हैं, because it's like father, like father like son, लाइक फादर लाइक like सन, mother like daughter. बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो कहावत जो है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो बिल्कुल applicable है, बिल्कुल and this is स्पॉट ऑन, exemplary, true, universal truth. You cannot deny this fact. ये बताइए, क्या ये साइकिल रिपीट होता है अगर घर पे पेरेंट्स या माँ बाप, हस्बैंड वाइफ इस तरह के हैं, हस्बैंड नार्सिसिस्ट है या चले मदर नार्सिसिस्ट है, तो बच्चे वही सीखते हैं बड़े होके। जब उस बेटी की शादी होगी तो वो भी नार्सिसिस्ट होगी अपने हस्बैंड के लिए, या जो बेटा है वो आने वाली अपनी बीवी के साथ नार्सिसिस्ट एटीट्यूड शो करेगा। बट नॉर्मली जो है ना ये साइकिल रिपीट होता है नॉर्मली, अनटिल अनलेस वो घर में जो भी औरत है, जो भी स्पाउस है जो नार्सिसिस्ट नहीं है और जो रादर विक्टिम है, मैं उसको विक्टिम कहूँगी, तो विक्टिम अगर अपनी औलाद को उस चीज़ की एजुकेशन दे रहा है या दे रही है और उसको बता रही है अपने बच्चों को कि ये दिस इज़ नॉट राइट व्हाट योर फादर इज़ डूइंग, और नॉर्मली मर्द ऐसे नहीं होते, अगर इफ़ ही इज़ डूइंग इट तो उसकी ये रीजंस हैं और ये दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बेटा, दिस इज़ नॉट ओके, तो शायद वो साइकिल ब्रेक हो जाए। लेकिन हमने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि जब मर्द इस तरह चीख रहा है, मर्द इस तरह कंट्रोल फ्रीक बना हुआ है, मर्द इस तरह औरत को हर वक्त ब्लेम कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस शटर कर रहा है और वो औरत डरी सहमी सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में है कि ये मेरी यहाँ बेइज्जती ना कर दे, मैं ये वाला काम इसके बगैर ना कर दूँ, मैं मार्केट इससे पूछे बगैर ना चली जाऊँ, तो वो जो एक डरा सहमा रोल है ना, उसका बेटा भी देख रहा है कि अच्छा मर्द शौहर ऐसे होते हैं और बीवियों ने ऐसे, और वो ये होती है इनडायरेक्ट लर्निंग। ये डायरेक्ट लर्निंग उस तरह से नहीं है, ये इनडायरेक्ट लर्निंग है कि बच्चा जो है वो देख रहा है, वो पैसिव लर्नर बन गया ना उन चीज़ों के लिए। तो वो देख के जब वो जवान होगा, उसकी शादी होगी, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी माँ भी तो खामोश रहती थी ना, मेरी माँ भी बर्दाश्त करती थी, मेरे बाप से पूछ के उसने मॉल भी जाना होता था तो वो उसको बता के जाती थी, उसने अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो भी उसने उससे पूछना है, उससे मशवरा करना है कि मैं इस कंपनी में कर लूँ, इफ़ ही इज़ विलिंग के तुम जॉब कर लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो बेटा भी अपनी मैरिड लाइफ में वही करेगा। आज तक जो रिसर्चेस हमें बताती हैं, इस पे हार्वर्ड की एक रिसर्च है जो ये साबित करती है कि ये पैटर्न जो है नॉर्मली 75 to 78% रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में इसी तरह लड़की अगर अपनी माँ को सारी जिंदगी छुप छुप के बाथरूम में रोते देखेगी, सबकी बातें सुनते देखेगी, बाप का एक बदतमीजी वाला एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड देखेगी, बाप को वायलेंट देखेगी, बाप को चीखता हुआ देखेगी और हर बात में वो एक फिंगर देखती है जो हर वक्त बाप जो है पॉइंट कर रहे हैं माँ की तरफ, तो एक इनडायरेक्टली उसके अंदर वो चीज़ बैठ गई कि औरत का काम सिर्फ बर्दाश्त करना है, घर औरत की वजह से ही चलता है। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ही कहा भी जाता है कि घर औरत की वजह से। मुझे इससे एतराज़ बिल्कुल नहीं है, मेरा एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पे है कि घर सिर्फ औरत की नहीं, घर मर्द और औरत दोनों से चलता है। ट्रू। जब हम बात करते हैं मर्द के कय्यम होने की, जब हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं कुरान का कि मर्द अफजल है, कय्यम है, हम पूरी तरह इस बात को एक्नॉलेज करते हैं बीइंग मुस्लिम्स, लेकिन हमारे मर्दों को ही समझने की ज़रूरत है कि उनको कय्यम सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बेस पे नहीं बनाया गया कि वो औरत को उठा के फेंक सकते हैं, वो चपेड़ मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं औरत को, इसलिए नहीं। उनको कय्यम बनाया है कि वो बाहर की सख्ती में, गर्मी में, हर तरह के हालात में घर के लिए कमा कर लाएंगे
ان کو قیم اس لیے بنایا ہے کہ ان کے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے, ان کا رائٹ ظرف زیادہ ہونا چاہیے, ان کا ویژن زیادہ ہونا چاہیے, ان کے اندر چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کا شعور زیادہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ گھر دونوں سے مل کے چلتے ہیں, گریسفلی ایکٹ کرنا چاہیے, بالکل گریسفلی ایکٹ کرنا اپنی چاہیے, ڈیوٹیز کو گھر کے ایک بہت ایمانداری اچھے, سے نبھانا بالکل چاہیے. ایک بہت اچھے سربراہ, ایک بہت باوقار انداز میں, بہت اور بیوی کو اپنا ایک اگر آپ کمزور سمجھتے ایلیگنٹ وے ہیں, میں. ہاں جی, اگر وہ ایلیگنٹ ہے, وہ کمزور ہے, فرجائل ہے, تو ٹریٹ ہر دیٹ وے. پھر اس کے اوپر آپ اپنا ہارش ایک بیہیویئر کیسے پورے کا پورا پور کر سکتے ہیں, کیسے پورے کا پورا آپ اپنا غصہ اور اپنے وائلنس اس ایک کمزور چیز کے اوپر تھوپ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, اس کو ایک ایسے جہنم میں ڈال رہے ہیں جہاں اس نے آپ کو بھی مینج کرنا ہے, اس نے آپ کے گھر والوں کو بھی مینج کرنا ہے, اس نے سوسائٹی کا پریشر بھی لینا ہے, اس نے آپ کو ایز اے ہیرو اپنے میکے میں بھی پروف کرنا ہے, اور اس نے ان بچوں کو بھی لے کے آگے چلنا ہے. رائٹ. بیکاز یوزلی جو ابھی آپ نے بات کی اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی چیزیں سامنے والے پہ امپوز کریں, اپنے کسی پارٹنر پہ, تو آپ دونوں کی تو مینٹل کمپیٹیبلٹی شروع سے میچ نہیں کرتی. بالکل. ہیومن نیچر ہے, ہوں. میری آپ سے نہیں کرتی نہ آپ کی میرے سے. ہوں. اگر ہم 20 سال بھی اکٹھے رہ رہے ہیں, یہ بالکل. پاسبل ہی نہیں ہے. وی ول جسٹ رسپیکٹ ایچ ادرس ڈیسیجنس, ہوں. اوپینینس, ویلیو کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے. I won't use the word compromise. There is no such word compromise, to be honest. You don't need to compromise anything. You just need to understand and give space to each other's بیسکلی opinions گیو in اسپیس terms ٹو of ایچ ادر, respect. اور اتنی فریڈم آپ ایک Yes. دوسرے کو اور compromise کی ضرورت نہیں, بالکل. understanding کی ضرورت ہے. پرسنل باؤنڈریز ہے, آپ Yes, کی yes. پرسنل اسپیس ہے, وہ So, آپ ایک دوسرے کو دیں. تو اب میں اپنی ایکسپوجر کو آپ کے اوپر ٹھوپوں, ہوں. آپ اپنے ایکسپوجر کو, اگر آپ کہیں سے ہو کر آئی ہیں یا آپ کہیں اور سے پڑھی ہیں, اور آپ وہ میرے پہ کیسے اپلائی کر سکتی ہیں, یا میں اپنے فرینڈ سرکل کی اوپینینس کو یا آئیڈیاز کو یا آئیڈیالوجی کو کیسے آپ پہ کر سکتے ہیں امپوز. تو وہ تو کلیش آئے گا ہی آئے گا, بالکل آئے گا. اور یہ تو کرنا ہی نہیں, اور یہ یہ تو کرنا couple نے ہی نہیں, اور ہے. آپ نے اسی کو تو اچھے طریقے سے ہینڈل Manage کرنا کرنا ہے, مینج کرنا ہے. کپلز یہ کرتے ہیں بالکل. تو آپ کو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ کیا یہ پیٹرن آگے کیری فارورڈ ہوتا ہے, یس, پلیز. یہ پیٹرن کیری فارورڈ ہوتا ہے until and unless a special effort is made by the parents اور بائی دیٹ سین اسپاؤس, چاہے وہ آدمی ہے یا عورت ہے, وہ جب اس پیٹرن کو بریک کرنے کے لیے بچوں کو ایجوکیٹ کرے, بچوں کے ساتھ ایک اپنا الگ ٹائم گزارے, بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ اس طرح کی کنورسیشنز میں انوالو کرے, اس کو بتائے کہ بیٹا دس بیہیویئر از ناٹ نارمل. رائٹ. اگر یہ ہمارے گھر میں ہے تو دس از ناٹ اے نارمل بیہیویئر, ہیلدی بیہیویئر یہ نہیں, یہ ہوتا ہے. اور برداشت کرنا صرف ایک اسپاؤس کا کام نہیں ہے, یہ دونوں کا کام ہے. تو اپنے بچوں کو بھی آپ اس پہ جب ایجوکیٹ کرتے ہیں تو پھر چانسز ہوتے ہیں, لیکن اگین ریسرچز جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ 30% پیٹرن اس کا بریک ہوتا ہے. نارملی جو ہے کچھ نہ کچھ انہیرٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. اور اگر کچھ ایسا ہے گھر پہ, یو شوڈ نپ دا ایول ان دا بٹ. بالکل, ایبسلیوٹلی. یو شوڈ جسٹ ناٹ لیٹ اٹ گو, تاکہ وہ بڑا ہو جائے, وہ پلانٹ گرو کر جائے. ہماری سوسائٹی میں تو اتنے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس ہیں جو ہماری نانیوں دادیوں کے شاید کانسیپٹس ہیں, وہ چلے آ رہے ہیں کہ اگر لڑکی آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتی ہے نا کوئی غلطی اپنے اسپاؤس میں, تو وہ کہتی ہے نہیں بچہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. مطلب آپ اس ڈیمیج کو آگے مزید آپ ایک اور رسک لے رہے ہیں کہ ایک تو آپ کا جو ہے فرسٹ اسٹیج پہ آپ کا ایک ڈیسیجن خراب ہو گیا, اس کو وہیں پہ اب آپ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب سیکنڈ اسٹیج رسک لے لو, بچہ ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو شاید ٹھیک ہو جائے. آئی تھنک 60 to 70% لوگ تو یہی کرتے ہیں, یہ رسک لیتے ہیں. جی جی جی, میں زیادہ 80-90% کہ وہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب فیملی بناؤ ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ذرا وہ ہے نا لڑکا ہے, ابھی ذرا اپنا وہ ہے ارسپانسبل, اس کا وہ ہے, ابھی اس پہ ذمہ داری پڑی نہیں ہے نا, اولاد کی پڑے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے. یہ لڑکی کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے بتایا نا کہ بچہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک لڑکے کا پوائنٹ آف ویو بھی میں نے دیکھا ریسرچ کر کے, کہ لڑکے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بیہیویئر چل رہا تھا, بچہ ہو گیا, اور وہ بیہیویئر ابھی بھی چل رہا ہے, یا چلو ٹھیک ہو گیا, یا چلو جو بھی تھا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی اچھی بھلی شادی کو بھی خراب کر دیتے ہیں کہ بچہ ہو گیا تو لڑکی جو ہے وہ سر پہ چڑھ جاتی ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے سوسائٹی کا جس میں مرد کا جب بچہ ہو جائے ایک حلال رشتے میں, تو ان کے مائنڈ میں ایک تھاٹ بیٹھ جاتی ہے کہ اگر لڑکی کچھ کہہ رہی ہے یا کچھ کہنا چاہتی ہے یا کچھ کروانا چاہ رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی ایشو ہو گیا اور بچہ ہے بیچ میں ان دونوں کے, تو
میل پرسن کو یہ لگتا ہے کہ انڈر دا پریٹیکس آف دیٹ چلڈرن اور دیٹ چائلڈ یہ ایسی ہو رہی ہے اینڈ دے تھرو دیٹ پرسن ود دا چائلڈ اوے فرام دی ہاؤس. ہاں تو یہ اس بھی طرح دیکھا کے آپ نے؟ دیکھیں بہت سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. یہ کنٹرولنگ ہاں جی، ان مزاج کو ہے لگتا نا. ہے کہ بچے ہو گئے تو اب یہ ایسے جان ہاں، کے کر یہ رہی ہے، جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ اور خراب کر لیتے ہیں وہ. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یو آر لوزنگ کنٹرول، Right. کسی کو بھی جب یہ لگتا ہے، کسی بھی انڈیویجول کو، کہ وہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا اس بچے کو یہ میری ویکنیس بنائے گی یا اس بچے کو یہ یوز کرے گی یا کرے گا، تو وہ اس چیز سے ڈر کے اس چیز کو اپنے سے ہی اس ریزن کو ہی ختم کر دیتے ہیں کہ میں نے اون ہی نہیں کرنا. حالانکہ ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ پیٹرن اس طرح کا ہے اور آئیڈینٹیفائی اسپاؤس نے کر لیا ہے کہ دوسرے اسپاؤس کے اندر یہ والا ایشو ہے، وہ کنٹرولنگ ہے یا وہ بہت زیادہ بلیمنگ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، تو آپ بچہ کر کے اس ڈیزاسٹر کو، میرا خیال ہے، یا اس بندے کے ساتھ کنٹینیو کر کے مزید آپ چیز کو خراب کر رہے ہیں. ڈسکنٹینیو اٹ جسٹ رائٹ آن دی کنٹینیو اسپاٹ. اٹس نیور لیٹ. اس کی نیچر نہیں چینج ہوگی. اگر وہ آپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے تو آپ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے لیے ایک اور بوجھ ہے. بے شک وہ فار دا ٹائم بینگ شاید وہ خوش ہو جائے اس چیز سے، لیکن وہ بچہ بھی، کیونکہ وہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ ایک اس کی سائیکی ہے. اینڈ وائی شوڈ یو، سوری ٹو سے، جی جی سوری ٹو کٹ یو، اور آپ نے کیوں کسی کے بچے کو گروم کرنا ہے جس کا بالکل فادر اس قابل ہی نہیں ہے؟ بالکل. اور آپ نے اور آپ نے اتنی محنت کیوں کرنی ہے کسی بالکل ایسے کے ایسے بچے کو پالنے کے لیے؟ سوری ٹو بالکل سے، ایسے ہی ہے. جس آپ کی دیکھیں فیملی ہے، جس کے فادر کی یہ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہے ہی نہیں کہ اس کو باپ کہا جائے. بشرا زندگی ہمیں نا Why would you waste your time? ایک ہی بار ملتی ہے، اور Yes. زندگی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اگر ہم اپنی ایگزسٹنس کا مقصد سمجھیں، تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کو ہینڈل اور مینج کرنے سے بہت ابو ہے. آپ ہر انڈیویجول اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنے پرپز کے لیے، خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. اپنے اس مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری انرجیز اپنے اس اسپاؤس کو ساری زندگی ہینڈل اور مینج کرنے میں گزار دیں، اس کے بچے پیدا کر کے، یا اگر آدمی ہے تو اس عورت سے بچے پیدا کروا کے وہ اپنی ساری You should think زندگی twice. اس چیز پہ ہی صرف کر دے، ساری انرجیز. اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کو ریڈ فلیگز نظر آ گئے ہیں، چاہے آپ کو شادی کے اسٹارٹ میں چاہے بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی ہے، چاہے پیرنٹس اتنا مرضی پریشر It ڈالیں، doesn't matter. اگر آپ کو ڈزنٹ ورتھ لیونگ، Yes. اگر آپ کو ریڈ فلیگز نظر آ گئے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2 3 Please. 4 چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہو Step back. سکتی، جی ٹیک اے اسٹیپ بیک، ٹیک لیگل It's never late. It's never late. اٹس نیور لیٹ. It's کسی never late. ایک پیاری روح کو اس دنیا میں لا کے اس کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بھی مینٹل ہیلتھ، اپنی مینٹل ویل بینگ کو دیکھیں، اس کو پروٹیکٹ کریں اینڈ جسٹ موو آن. اینڈ دیکھیں، آپ جس بیبی کو لے کر آ رہے ہیں، اگر اس کی فادر یا اس کی فادر کی سائڈ پیٹرنل فیملی آن نہیں کر رہی، یا وہ اس طرح سے فیملی اورینٹیڈ نہیں ہے یا رسپیکٹفل نہیں ہے، then why would you take that decision to have that baby in the world which can be undone? Why would you do that? And why would you even waste your time to have a child of a person who is not worth it? We need to understand, Bushra, ladies need to understand this more than men. اگر آپ کا شوہر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اگر وہ آپ کے اوپر چیخ رہا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ایک نارسسسٹک اپروچ رکھ رہا ہے، تو پلیز بریک دا سائیکل بائی پارٹنگ ویز ود ہم. یہ اتنا کنٹیجیس سائیکل ہے، آپ کا بیٹا بھی یہی کرے گا، آپ کی بیٹی بھی اگلے گھر جا کے مار کھائے گی. That's true. کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا ہے مار کھاتے ہوئے، Yeah. اس نے آپ کو دیکھا ہے اپنے باپ سے چیختے ہوئے، اور یا باپ کو آپ پہ چیختے ہوئے. وہ سائیکل کنٹینیو کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ریسرچز شو کرتی ہیں، یہ میں کوئی آپ کو ایک ہیئر سے پہ بات نہیں کر رہی، Absolutely right. یہ ایک پورا سروے ہوا تھا، اور اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے ہی یہ سروے کنڈکٹ کیا تھا. جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پیٹرن جو ہیں، کوئی بھی پیٹرن، پیرنٹل جو پیٹرنز ہوتے ہیں، جو کپل کے پیٹرنز ہوتے ہیں، وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں اولاد میں. آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں، اگر ہسبینڈ ابیوسو ہے، ایک آدمی مارتا ہے بیوی کو، گالیاں دیتا ہے، بیٹوں میں وہ چیز بیٹے میں لازمی آئے گی. عورت جو ہے اگر وہ چیختی ہے، بولتی ہے، جواب دیتی ہے، بیٹی میں کہیں نہ کہیں وہ چیز آئے گی. اور جس طرح آپ کے فادر نے آپ کی وائف، آپ کی مدر کو ٹریٹ کیا ہوگا، آپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا چلے اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ بھی پھر آگے جا کے اپنی وائف کو ویسے ٹریٹ کریں گے، بالکل، مدر واز ٹریٹڈ، کیونکہ اس کے لیے نارمل ہے نا، اس کے لیے نارمل ہے. ٹھیک ہے.
کسی بھی ایسے گھر میں جہاں پہ شاؤٹ نہیں کیا جاتا. وہ کسی بچی اگر کسی ایسے گھر میں چلی جائے گی جہاں پہ بہت چیخ کے بات ہوتی ہے, بہت Traumatized. شاؤٹ, یا اس کو میں اور اگر میلو کر دوں, کسی گھر میں اگر ٹی وی اونچی آواز میں نہیں دیکھا جاتا, وہ ایسی جگہ پہ چلی گئی ہے جہاں ٹی وی بہت لاؤڈ سنیما موڈ میں دیکھا جاتا ہے, تو وہ اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرے گی اور وہ اس سے انکمفرٹیبل ہوگی. لیکن اگر وہ ایسے ماحول میں گئی ہے یا ایسے ماحول میں رہی ہے, تو وہ اس کے لیے وہ والا ماحول دوسرا اگر ویسا ہی ہوگا تو نارمل ہوگا. تو دس از ہیومن سائیکالوجی کہ آپ جس پیٹرن میں خود ہوتے ہیں آپ کو وہ پیٹرن نارمل لگتا ہے. تو women please, we need to understand this, and I request this with all my like females who are looking like seeing our program کہ اس پیٹرن کو بریک کریں. اور اگر مرد کسی نارسسسٹک عورت کے ساتھ رہ رہا ہے تو he needs to break this pattern. This conversation we are having at the moment is for مطلب for either sides. For either sides, ہم yes. ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم صرف میل نارسسسٹ نہیں, کو ہی پنچ کر رہے ہیں. یہ تو ایک آپ کی فیمیل وہ نارسسسٹ بھی ہو جی سکتی ہے, اور جو بالکل. فیمیل نارسسسٹ ہوں گی وہ تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ پورا گھر جو ہے ہلا کے رکھ یہ دیتی ہے. بیہیویئر Yes. پیٹرن کی ہم بات So, کر رہے ہیں نا, اٹس اے کنڈیشن. yes. یہ مرد کو بھی ہو سکتی ہے, عورت کو بھی ہو سکتی ہے. عورت میں تھوڑا سا یہ پیٹرن اس طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ مرد کیونکہ اسٹرانگ ہوتا ہے, نارسسسٹک مرد جو ہوتا ہے نا وہ چیختا ہے, ٹھیک ہے, وہ بلیم کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. عورت کی طرف اگر ہم آئیں تو عورت کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, ہر وقت وکٹم کارڈ پلے کرنا. میں نے تو اپنی صحت ختم کر لی تم لوگوں کے پیچھے, میں نے ساری زندگی اپنی قربان کر دی. اچھا پھر آپ نے اس طرح کی خواتین دیکھی ہوں گی اپنی فیملی میں یا کہیں ادھر ادھر, ہاں, جو آپ کی کسی بھی اچھے مومنٹ کو خراب کرتی ہیں یا اس میں سے وہ نکالیں گی, اور یہ ریپیٹڈ پیٹرن ہوتا ہے. اگین میں یہاں پہ اس چیز کو کریکٹ کر دوں کہ ایک یا دو دفعہ کی کرنے سے وہ ایک بیہیویئر ڈس آرڈر کی ہم بات نہیں کریں گے. ہاں, جس طرح ہم نے غصے والے مرد کی بات کی, ملٹیپل ریپیٹڈ ٹائم وچ کین ناٹ بی کریکٹڈ بائی اینی آف یور رسپانس is that behavioral disorder جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایز نارسسزم. عورت بہت سی اس طرح کے اس میں کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورت کہے گی اچھا ہاں تم, مثال دے رہی ہوں کہ آپ کی وہ تعریف کرے گی, ساتھ ہی آپ کو ڈیمین کرنے کے لیے کوئی بات کر دے گی. فیمیل پیٹرن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو لیکن ویٹ نہیں پٹ آن کر لے, کچھ موٹی ہو گئی ہو. اگلے کو ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, ڈیمین کرنے کا. تو اگر یہ جی تو یہ کانسٹنٹ اگر ہے تو آپ وہاں پہ سمجھ جائیں کہ یہ نارسسسٹک بیہیویئر ہے. اچھا پھر نارسسسٹ جو مدرز ہوتی ہیں ان کا ایک اور بڑا وہ ہوتا ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے بڑا, ان کا یہ کامن پیٹرن ہوتا ہے گولڈن چائلڈ والا. یہ ایک بچے کو گولڈن چائلڈ بنا لیتی ہیں اپنا کہ یہ میرا آئیڈیل بیبی, آئیڈیل بچہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اور باقیوں کو اس بچے کے ساتھ رائیولری اسٹارٹ کروا دیں گی. وہ ایک رائیولری اسٹارٹ ہو جائے گی, اس جیسے بنو نا, دیکھو وہ بچے, میری بیٹی کتنی اچھی ہے, اس وہ تو اتنا میرا کرتی ہے, میں تو اس کو ڈانٹ بھی لوں, وہ آگے سے جواب نہیں دیتی, میں تو اس کو محفل میں بھی بے عزت, میں اس کو تھپڑ بھی مار لوں, کتنی بڑی ہو گئی, یونیورسٹی جاتی ہو پھر بھی کچھ نہیں کرتی. اس طرح کا ہونا چاہیے. وہ دیکھو کس طرح میری خدمت کر کے. تو وہ گولڈن چائلڈ والی جو چیز ہے نا, ٹرمینالوجی ہے, وہ نارسسسٹ عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے ہم وہ پیٹرنز ہی دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کسی بھی انسان کے لیے کہ یہ نارسسسٹ ہے, یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اس کے ساتھ کوئی ڈوئل پرسنالٹی ہے, یہ بندہ بائی پولر ہے. یہ پیٹرن سے ہی پتہ چلتا ہے. تو کوئی بھی ریپیٹڈ پیٹرن ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ ایک ہائی الرٹ دے دیتا ہے کہ یہاں پہ اس بندے کا یا اس عورت کا یہ والا ایشو ہے. تو اگر ایشو ہے تو سیک میڈیکل ہیلپ, اس بندے کی کاؤنسلنگ. اب تو پاکستان میں بہت میرج کاؤنسلرز بھی آ گئے ہیں, چائلڈ کاؤنسلرز بھی آ گئے ہیں, اس طرح کے انڈیویجول کاؤنسلرز بھی آ گئے ہیں. اس میں ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے خود ہینڈل کریں. اگر خود ہینڈل نہیں ہو رہا تو اس کو وہ کرنا ہوتا ہے, اس کو مطلب ایڈریس کرنا ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کروانی ہوتی ہے. یہ بتائیے, جو خواتین یا چلے جو مرد حضرات کسی ایسے ریلیشن میں ابھی ہیں موجود جن میں ان کا پارٹنر, ان میں سے ایک پارٹنر نارسسسٹ ہے, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بشرا, میرا تو اس میں جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے. آپ ہیلپ لیں, ڈسکس کریں. وہ پارٹنر اگر ان ریچیبل اور اس کی اگر بیہیویئر ان ریزالو ہے اور ایک انکارجیبل بیہیویئر ہے جس کو آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ اس بات کا اپنی کسی ایک ٹرسٹڈ بندے سے ذکر کریں, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, چاہے وہ آپ کی مدر ہیں, چاہے وہ آپ کے فادر ہیں, کوئی بھی ہے. آپ اس سے اس چیز کو ڈسکس کریں, ڈسکس کر کے میڈیکل ہیلپ سیکھ کریں, ادروائز جسٹ پارٹ ویز.
کیونکہ اس چیز کو ہو سکتا ہے میری اس بات سے بہت سے ویورز جو ہیں وہ اختلاف کریں اور بہت وہ اس چیز کو نیگیٹو بھی لیں. آئی ڈو ناٹ مین کہ آپ فوراً کوئٹ کر دیں, لیکن اگین دیکھیں دی ادر سائڈ آف دا پکچر. اگر آپ کوئٹ نہیں کر رہے, اگر آپ اسی پہ ہٹ اینڈ ٹرائل کریں, آپ اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال ایسے انسان کے ساتھ ضائع کر دیں گے جو ایک بیہیویئرل کنڈیشن یا ایک مینٹل کنڈیشن کا شکار ہے. سنس ہمیں کیونکہ ہم نے اس چیز کو اوکے کیا ہوا ہے اور ہم اس چیز کو ایک اس طرح سے نہیں دیکھتے جسٹ لائک ڈپریشن, دیٹ ڈز ناٹ مین اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. Right. Does exist. It does. And it impacts and it Slow poison damages کی طرح. families. جی, تو اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اس پہ بولنا چاہیے, اس پہ اس کی فیملی ممبر سے, اپنے فیملی ممبر سے بات کریں, اس بندے کو بتائیں کہ مجھے تمہاری اس چیز سے پرابلم ہے اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیٹل فار دس. تو اس کو یا تو ٹھیک کرو یا پھر لیٹس اینڈ دس اپ. اور اگر ایسی کوئی سچویشن, یا زندگی میں ہر انسان کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں, اف یو کی ناٹ پارٹ ویز, تو ایٹ لیسٹ بیئر منیمم دیٹ یو کین ڈو از دیٹ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں, بیٹا دس از ناٹ نارمل. اپنے بچوں کو بتائیں کہ یو آر بیسٹ, یو کین ڈو بیسٹ, تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنا کانفیڈینس لوز مت کرو. پھر وہ اس عورت پہ ڈبل دا برڈن آ جاتا ہے, پھر اس کو ایک وہ کانکریٹ وال بننا پڑتا ہے کہ وہ ادھر سے اس ہسبینڈ کی چیزیں بھی برداشت کری, اس کا وہ ٹاکسک بیہیویئر بھی برداشت کری, اور اس نے اپنے ان بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں بن کے وہ ایک شیلٹر بننا ہوتا ہے, تاکہ اس کے انڈر جو ہیں وہ بچے جو اس کے ساتھ ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو جائیں, یا وہ اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں, یا وہ اس پیٹرن کو لے کے کنٹینیو نہ کریں. تو پھر اس کو ایک کانسٹنٹ اویئرنیس ان بچوں کو دینی ہوتی ہے, گائیڈنس دینی ہوتی ہے, وہ ایک سیف زون اپنے بچوں کے لیے بننا ہوتا ہے کہ چلو باپ ایسا ہے لیکن تم مجھ سے شیئر کر لو یہ بات, بالکل درست. یا میں تمہارے لیے یہ چیزیں وہ کروں. رائٹ. تو ان میں سے کوئی ایک چیز کرنی پڑتی ہے. آپ جسٹ یو کین ناٹ گو ود دا فلو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وکٹم بن کے پوری زندگی روتے ہوئے گزار دیں, کیونکہ اس سے بہت ڈبل ڈیمیج ہے. آپ نے اپنی زندگی تو خراب کی جو آپ نے بچے پیدا کیے آئندہ کی نسل, وہ پوری ایک نسل, وہ آگے جو دو, اگر آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو آپ نے 2 خاندان خراب کر دی. بالکل درست آپ نے یہ بات کی ہے. امید ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ اسے سن رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اویئرنیس حاصل کریں گے, اور اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات بتائیں گے, پھیلائیں گے بھی, کیونکہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش ہے کہ کہیں پہ کسی کا کچھ بھلا ہو جائے, کسی کو کچھ سمجھ آ جائے, کچھ اویئرنیس پھیل جائے, اور کچھ چیزیں کہیں پہ بگڑنے کی طرف جا رہی ہیں تو سنور جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں چینج بہت مشکل ہوتی ہے, پیٹرنس کو چینج کرنا, اپنی زندگی کو چینج کرنا از آلویز ریئلی ٹف. تو چینج از اے گڈ تھنگ. چینج میں برکت ہے, بہت حرکت میں برکت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں دیکھیں کہیں نہ کہیں, آئی نو کہ دس کنورسیشن اور جو سیشن ابھی ہمارا ہوا, اٹ واز ناٹ ویری ایزی ٹو ڈسکس دیز پیٹرنز اینڈ دیز تھنگس. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ جا کے ہٹ کر رہا ہوگا, پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی زندگیوں کو اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے. تو ان کو بالکل, اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمت کریں, ہمت کریں, حوصلہ کریں, انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. It will be fine. Thank you for being here and taking out your precious time once again, I would say. Welcome, and thank you very much for calling me. Most welcome. It is always a pleasure talking on such issues, اور یہ بہت ضرورت ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی the bare minimum ہے جو ہم کر سکتے ہیں. We can do, and we can try others to do that as well. Thank you guys. Just stay tuned till we get back. Bye bye.